نحمده ونصلي على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حضرات گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی اہم ہمارے دین کا، ہماری شریعت کا باب ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سے بہت زیادہ تقاضے ہیں. ان تقاضوں کی تفصیل اختصار کے ساتھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. موسمی سیرت ایک ایشو پر سیرت کو اپنا لینا، اس کا ہمیں ہمارے دین نے حکم نہیں دیا، بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں سیرت کے تمام پہلوؤں کو جمع فرما دیا ہے. سیرت کے تقاضوں میں سے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایز اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ سیدنا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول ہیں. اس پر ہمارا ایمان ہے. ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا. جس طرح ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اسی طرح ہم دل سے اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور ہمارے اعضاء، جسم کا ایک ایک عضو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کر کے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یہاں یہ نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، خوش قسمت ہے وہ انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. امتی ہے، لیکن جب ہم اس سے پوچھتے ہیں بھائی تیرا نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا رشتہ ہے، وہ کہتا ہے جی میرے پیغمبر ہیں، میرے نبی ہیں. کیا دل سے بھی اس بات پر پختہ ہو، دل سے تصدیق کرتے ہو؟ جی جی میں دل سے بھی تصدیق کرتا ہوں. اللہ اکبر. جب ہم اس کے اعمال دیکھتے ہیں، ہے مسلم لیکن
दाढ़ी मंडवा रहा है, दाढ़ी कटवा रहा है, ओ अल्लाह के बंदे, जब तू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है, ईमान सिर्फ जुबान से इकरार का नाम नहीं है, दिल से तस्दीक का नाम ईमान नहीं है, बल्कि ईमान की एक बड़ी शर्त, तीसरी शर्त, उसका नाम है आज़ा, इंसान का जिस्म, ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। अल्लाह अकबर। यानी अमल की कमजोरी मुसलमानों के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये पहला तकाजा है। बाअल्फाज दीगर हम ये कह सकते हैं, जो इंसान अमल के लिहाज से कमजोर है, हकीकत में वो ईमान के लिहाज से कमजोर है। तो सबसे पहली बात, हमारा ईमान बड़ा पुख्ता होना चाहिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, इसमें कमजोरी नहीं होनी चाहिए। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा तकाजा इताअत है, इत्तिबा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर 20 मरतबा हुक्म दिया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। इताअत का मतलब है फर्मा बरदारी। जो काम जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, मुसलमान हर काम उसी तरह करेगा, अपनी मर्जी नहीं करेगा, अपनी मर्जी नहीं करेगा, बल्कि मुसलमान का हर काम, खुशी गमी, तिजारत, लेन देन, मुआमलात, इबादत, अकायद उसी के मिसल होंगे जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। ये है सीरत नबी का दूसरा हमसे तकाजा कि जब तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी और रसूल मानते हो, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी को भी मानो, उसे भी तस्लीम किया जाए। इसमें राई के दाने के बराबर भी इन्हिराफ ना हो, अपनी ख्वाहिशात की वजह से इताअत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तर्क ना किया जाए, अपने मुआशरे की वजह से, गलत रस्म और रिवाज की वजह से, जहालत की वजह से जरा बराबर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी से इन्हिराफ ना किया जाए। जब हम उम्मत मुस्लिमा को देखते हैं, शादी ही देखते हैं, तो शादी में भी हमें यही नजर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को नहीं अपनाया जा रहा। गमी देखते हैं, गमी में भी अपने रस्म रवाज, हिंदुवाना रस्म रवाज को अप्रोच किया जाता है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्यारी तालीमात दी हैं उनको यकलख्त छोड़ दिया जाता है। तीसरी बात, तीसरा तकादा, दीन हमारा मुकम्मल है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल है। सीरत नबी का तीसरा ये तकाजा है कि अहादीस सहीहा का प्रचार किया जाए। दीन दो चीजों का नाम है, कुरान और सही अहादीस। अहादीस सहीहा में जो कुछ है उस पर हमारा ईमान है।
ان کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے. اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی احادیث کے اندر موجود ہے. صحیح احادیث میں جو سیرت موجود ہے ہمیں اسی کا پرچار کرنا ہے. یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو، ایک ایک ادا کو محفوظ کروایا ہے. اللہ اکبر. ائمہ محدثین نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. دوسرے لفظوں میں حدیث کی ہر کتاب سیرت کی کتاب ہے. صحیح بخاری سیرت کی کتاب ہے. مسند امام احمد سیرت کی کتاب ہے. ان میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال ہیں، تقاریر ہیں. تقریری حدیث جسے ہم کہتے ہیں اصول حدیث کی اصطلاح میں، یعنی جتنے بھی احادیث کی کتابیں ہیں حقیقت کے اندر وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں ہیں. حضرات گرامی، ہمارے دل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور سچی محبت ہوگی، اللہ کی قسم پھر کیسے ہو سکتا ہے مسلمان ہو اور اس کا صحیح بخاری کا مطالعہ نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو اور وہ اپنے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشہ ہر پہلو کا مطالعہ نہ کرے، مسند احمد کا مطالعہ نہ کرے، مصنف ابن ابی شیبہ کا مطالعہ نہ کرے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ہیں، ہمیں ان سے بھی سیرت النبی کو لینا ہے، لیکن وہ مکمل نہیں ہے. وہ تو سیرت النبی کی ایک جھلک ہے، اختصار کے ساتھ کام لیا گیا ہے. اللہ اکبر. ہمیں یہ بہت بڑی پریشانی کا سامنا ہے کہ آج کے مسلمانوں نے اپنی اولادوں کو فنون کے لیے وقف کر دیا ہے. میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی وغیرہ کے لیے اولادیں وقف ہیں. والدین بڑی پریشانی لیتے ہیں، لیکن یہی والدین اگر پریشانی نہیں لیتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین کی پریشانی نہیں لیتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا والدین اپنا نصاب بنائیں، اپنے گھروں کے اندر نصاب لاگو کریں کہ جب میری بیٹی 8 کلاس کر لے گی تو 8 کلاس کرتے کرتے قرآن کریم کا ترجمہ مکمل کر چکا ہوگا. میری اولاد جب میٹرک کرے گی بلوغ المرام مکمل پڑھ چکی ہوگی، ایف اے کرے گی مشکات المصابی مکمل پڑھ چکی ہوگی. اسی طرح جب پی ایچ ڈی میری اولاد کرے گی تو صحیح بخاری، مسند احمد وغیرہ کا مطالعہ مکمل کر چکی ہوگی. یعنی چونکہ مسلمانوں نے اپنی اولادوں کو فنون کے لیے وقف کر دیا. علم تو ہے ہی نہیں، میٹرک، کیفے بھی یہ علم نہیں ہے، یہ فنون ہے. ریاضی ایک فن ہے، بیالوجی ایک فن ہے، ٹیکنالوجی ایک فن ہے، علم نہیں ہے. علم قرآن و حدیث کا نام ہے. میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں دیا. جب علم ہوگا، سیرت نبی کا علم ہوگا، خوشی غمی کا علم ہوگا، تو اللہ کی قسم کیسے ہو سکتا ہے مسلمان
اس کے پاس نبی کا علم بھی ہے اور پھر بھی اپنی مرضی کر رہا ہے؟ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی کئی ایک وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ دین سے دور ہیں. لوگوں کی نظروں میں دین سے محبت کم ہے، علماء سے محبت کم ہے، کتب حدیث سے محبت کم ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ چونکہ سیرت النبی جانتے ہی نہیں، جب جانتے ہی نہیں اس لیے ہر کام میں قرآن و حدیث کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا ڈٹ کر مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھا تقاضا سیرت النبی کا یہ ہے، خطبہ جو ہمارے بھائی ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن یہ بیچارے جب سیرت النبی بیان کرتے ہیں یا اور دیگر دینی مسائل بیان کرتے ہیں، یہ جھوٹی من گڑت بے بنیاد ضعیف روایات بیان کر دیتے ہیں. ان کو پتہ نہیں بیچاروں کو ہوتا، الا من رحم ربی. بعض ہیں خطبہ ماشاءاللہ جو بڑی تحقیق کے بعد منبر پر بیٹھتے ہیں، درس دیتے ہیں. سیرت النبی کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جو بھی ضعیف اور جھوٹی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی گئی ہو اس کا رد کیا جائے. جھوٹی روایت سے سہارا لینا ہمارا دین نہیں کہتا، دین ہمارا قرآن و حدیث کا نام ہے. تو ہمیں صحیح سیرت بیان کرنی ہے. ایک یہ بھی سیرت النبی کا تقاضا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالتوں کا رد کیا، ایک زمانہ جاہلیت کی باتوں کا رد کیا، تو آج ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ تم بھی جاہلانہ باتوں کا رد کرو. ہماری پبلک کے اندر جاہلانہ باتیں زیادہ ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں تھوڑی ہیں. الا من رحم ربی. ہر کام ہی جہالت پر مشتمل نظر آتا ہے. تو سیرت النبی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سیرت النبی کی روشنی میں جہالتوں کا بھی رد کریں. اس پر ہماری کی مستقل کتاب بھی ہے، جاہلوں کی دنیا کے نام سے، کہ جتنے بھی شعبے ہیں ہر شعبے میں ہمیں بہت زیادہ جہالتیں ملی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک یہ بھی میں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشعار میں بیان کرنا بھی مسنون ہے، سنت ہے. صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ شاعر تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو اشعار میں بیان کرتے تھے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آج کے دور میں کئی ہمارے بھائی غلو کرتے نظر آتے ہیں. شرکیہ اشعار، غلو پر مبنی اشعار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے ڈال رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی صفات اشعار کے اندر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، شرکیہ نعتوں پر مشتمل، غلو پر مبنی نعتوں پر مشتمل. ننھے منھے بچے، چھوٹے بچے ٹیلی ویژنوں وغیرہ میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ وہ شرکیہ اشعار کے ذریعے، غلط اشعار کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. اور یہ جھوٹ ہے، اس کی نفی کرنی چاہیے. اشعار بھی وہ پڑھے جائیں جو شرکیہ نہ ہوں، جو قرآن و حدیث کے 100% مطابق ہوں، ورنہ شرکیہ اور غلو پر مبنی غلط اشعار پڑھنا یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے. ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اشعار عام ہو چکے ہیں جن کی نفی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک یہ بھی تقاضا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ
عقیدہ ایمان ہمارا کیسا ہونا چاہیے وہ ہمیں قرآن و حدیث نے بیان کر دیا ہے۔ تو جو کچھ قرآن و حدیث نے بیان کر دیا ہے اسی کے مطابق ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ کتنے زیادہ ہمارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے، قرآن و حدیث بھرا ہوا ہے، نبی علیہ السلام بشر تھے۔ کتنے ہمارے بھائی نبی علیہ السلام کو نور من نور اللہ جیسے غلط جملے کے ساتھ یاد کرتے ہیں، یہ عقیدہ ہمیں قرآن و حدیث نے نہیں دیا۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو نبی علیہ السلام کو مشکل کشا پتہ نہیں کیا کیا، ہماری زبان اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان شرکیہ اور کفریہ جملوں کو، عقائد و نظریات کو اپنی زبان پر لائیں۔ یعنی سیرت نبی کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں ایسے باطل نظریات کا بھی دانائی کے ساتھ، علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ رد کرنا ہے۔ آخری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جس طرح میں نے پیچھے عرض کیا کہ صحیح احادیث میں جو سیرت بیان ہوئی ہے ہم نے وہ بیان کرنی ہے، وہ لینی ہے۔ کتابیں لکھنے والوں کی قسمیں ہیں، کچھ مصنفین کو شوق ہوتا ہے میں کتاب لکھوں، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوتا، دو چار کتابیں لیں، اپنے مطلوبہ چیزیں کٹھی کر لیں، کتاب لکھی شائع کر دی، اور اس طرح ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ لیکن حقیقی معنوں میں ان بیچاروں کے پاس علم نہیں ہوتا، علم تحقیق نہیں ہے، علم تصنیف نہیں ہے، علم جرح و تعدیل نہیں ہے، تخریج کے علم نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس بات کو لینا ہے کس کو چھوڑنا ہے۔ تو جب بھی ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہے تو ہمیں تھینٹے کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایسی کتب بازار میں دستیاب ہیں جو صحیح احادیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام کی سیرت لکھی گئی ہے، ایسی کتابیں موجود ہیں، ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ جب ہمارے پاس معتبر مصنفین کی کتابیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم وہی چیزیں معتبر احادیث، معتبر سیرت بیان کریں گے، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ یہ بھی المیہ ہے کہ غیر معتبر مصنفین زیادہ ہیں اور معتبر مصنفین بہت کم ہیں۔ تو جب بھی ہم نے کتاب خریدنی ہے ہمیں معتبر علماء، معتبر شیوخ سے پہلے مشورہ کرنا ہے کہ استاد محترم میں سیرت نبی کی کون سی کتاب خریدوں۔ انسان ہونے کے ناطے ہمیں اپنی تحقیق کرنی چاہیے، جب بھی کوئی بات سنے جس سے سن رہے ہیں اس سے پوچھا جائے، محترم مولانا صاحب، شیخ صاحب، خطیب صاحب ہم اس کا کوئی حوالہ بتا دیں، کیا یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ جب ہم پوچھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ خطباء ہمارے بھائی ہیں، علماء ہمارے بھائی ہیں، یہ تحقیق کرنی شروع کر دیں گے۔ ان کو پتہ ہوگا کہ جب بھی ہم غلط بات کریں گے ہم سے کوئی پوچھنے والا ہوگا، تو ہم پوچھتے نہیں ہیں، ہماری پبلک کو پتہ نہیں ہے، پوچھیں کہ نہ وہ تو کہتا توہین ہے، یہ توہین نہیں ہے، یہ احترام ہے، علماء کا احترام ہے کہ ان سے پوچھا جائے، پیار محبت کے ساتھ پوچھا جائے۔ یہ چند میں ضروری گزارشات کرنا چاہتا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کے حوالہ سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حقیقی معنوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے ہیں ان کے مطابق اپنا کردار، اپنے سیرت، اپنے اعمال، اپنی عبادات، معاملات، عقائد، غم اور خوشی، ہر کام قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے معاشرے میں رسم و رواج، جہالتیں، موضوع من گڑت روایات، بے بنیاد باتیں دین بنی ہوئی ہیں ان کا ہمیں علمی رد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔